रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये नावल पसंद आ रहा होगा। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 2। मेरा खान वो आ गया दीजे की खुशी से आवाज़ कांपने लगी जो शामी को सख्त नागवार गुजरी। जी आ गया है आपका लाडला। और हैरत की बात है ना, बहुत ग्रैंड पार्टी है आज रात खान विला में। सभी रिश्तेदारों को दावत दी गई है, लेकिन अफसोस किसी ने आपको याद नहीं रखा। खाने से वो हाथ खींच गया था। उसकी बात पे दीजे का दिल दुखा और आंखें नम हुई। शामी खाना खाओ, जमीला खातून ने इसे टोका। पेट भर गया है अम्मी जान, सख्त लहजे में कहता वो उठ के जा चुका था। जमीला, मेरा खान भी भूल गया मुझे। दीजे रोने लगी। बस करें अम्मा, जब भाइयों ने छोड़ दिया तो भाइयों की औलाद से कैसा गिला। दिल तो जमीला खातून का भी दुखा था, लेकिन माँ को दुखी न देख सकी और दिलासा देने लगी। दरवाजे की ओर से ये मंजर देखती अनाबिया इन्हीं कदमों से वापस मुड़ गई। दिल पे आज फिर से सख्त घाव लगे थे। जिस शख्स के निकाह में थी वो आज 10 साल बाद वापस लौटा तो इसे कोई भी याद न था। अना जानती थी कि इस वक्त शामी सख्त टेंस होगा। वो छत की मुंडेर पर बैठा अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था। अना भी उसके पास जा बैठी। बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने भाई को हैंडल करना अच्छी तरह से जानती थी। क्या नहीं आना चाहिए? वो उल्टा सवाल किया। दोनों बहन भाई टांगे नीचे लटकाए बैठे अपने अपने दिल को संभाले हुए थे। शामी, क्या तुम सब कुछ वक्त पे नहीं छोड़ सकते? लहजा तल्ख हुआ। काश वो ये जितना कहना आसान है करना भी आसान होता। वो हक पे था। इसे गलत कहना वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। हैरत तो मुझे दीजे पे है। 5 सालों से ऊपर हो गए इन लोगों ने इन्हें इससे अपने घर से निकाल दिया और पलट के खबर तक न ली, और ये आज तक इन्हीं का दम भरती हैं जो इन्हें याद रखना भी गवारा नहीं करते। दांत पीसता वो बोला था, हर एक का अपना दीन ईमान है, हमें किसी से क्या गिला। हमें अपने कर्म सही रखने चाहिए। तहम्मुल से समझाया, यू नो अना, शी डिज़र्व्स। जिस तरह वो हर वक्त मेरा खान करती हैं ना, इनके लिए सिर्फ वो शाहमीर खान ही है। हम तो कुछ है ही नहीं। हमारा प्यार तो इनके लिए कोई मानी ही नहीं रखता। इन्हें बस अपने पोते से मतलब है, नवासों से नहीं। मुंह फेरते वो अंदर का गुस्सा निकालने लगा। बस ऐसी बात नहीं है शामी, वो हम सब से भी बहुत प्यार करती हैं। शामीर के नाम पे अना का दिल बुरी तरह से धड़का था, लेकिन अपने एहसास ज़ाहिर न किए। मतलब पस्ती की दुनिया है। आज वो आता है उनका पोता इन्हें लेने। देखना, एक लम्हा नहीं लगाएंगी इनके साथ जाने में। सब भूल जाएंगी। बस वो जो कहेगा ये वही करेंगी। शामी गुस्से का शुरू से ही तेज़ था। और तुम निकाह पढ़वा दिया बचपन में भेड़ बकरियों की तरह। अब वो जो चाहेगा वही करेगा। तुम्हारे एहसास जाएं भाड़ में। वो सच बोले जा रहा था जो अब बहुत कड़वा होता जा रहा था। अना बर्दाश्त नहीं कर पाई। चलो उठो, नीचे चलते हैं। खाना खाते तुम्हारी वजह से मैंने भी नहीं खाया। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। शामी का हाथ थामे वो उठी। और मुझे नहीं, भूख नहीं है। मुंह लटकाए मेरी खातिर, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। प्यार भरी धमकी दी। अनापी साथ की छत की मुंडेर से आबी ने मुंह निकाला। लो, उसकी कसर थी। शामी ने मुंह बिगाड़ा। क्या हुआ? अना आगे बढ़ी। अनापी, ये अम्मी जान ने बिरयानी बनाई है, आपके लिए दी है। यहीं से ले लेंगी या दरवाजे से आए हम? कहते साथ ही सवाल भी किया, कहो आके खिला भी जाएं। शामी ने चिढ़ के कहा। अना बस मुस्कुरा ही सकी। यहीं से दे दो प्यारी। अना ने प्लेट थामी। खा के बताइएगा कैसी बनी है। झुक कर कहती, एक नज़र शामी पे भी डाली। हाँ, जैसे खुद बनाई हो। बाप नवाब है और नवाब इब्ने नवाब, और इंतहाई कंजूस, और ऊपर से बेटी बिरयानी की प्लेट लेके आई है। नवाब साहब को भी बता देना था इस प्लेट की बात, ताकि नींदें तो हराम होती। शामी ने अब की बार गुस्सा आबी पे उतारा। अना ने इशारे से बाज रहने को कहा, लेकिन इसे कहाँ ब्रेक लगनी थी। हमारे वालिद मोहतरम बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, आपको गलतफहमी हुई होगी। अपनी दोनों चुटिया आगे करती वो इस वक्त शामी को बहुत बुरी लगी थी। अपने वालिद मोहतरम से पूछना, जेब में कभी 10 रुपये का नोट भी रख लिया करें। गलती से कभी किसी को ज़रूरत पड़ सकता है तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ। शामी गुस्से से उठ के अब मंडेर के पास आया था जहाँ वो मुंह निकाले खड़ी थी। हमें देर हो रही है आपी, हम जा रहे हैं। कहते ही वो झपक से गायब हो गई। शामी, तुम भी ना हद करते हो। एक तो वो बेचारी बिरयानी लेके आई, तुम्हारी फेवरेट, बजाय शुक्रिया कहने के तुमने इसे डांट दिया। बिरयानी नहीं, चोरी की बिरयानी। छुपा कर लाती है चोरनी।
باپ 10 روپے دے نہیں سکتا اور بیٹی بریانی لا کے کھلاتی ہے۔ کافی اونچا بولتا ورنہ کے ساتھ نیچے اترا تھا، جبکہ ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اس معصوم کے دل پر کیا بیتی تھی یہ بس وہی جانتی تھی، جو اپنے حصے کی بریانی شامی کے لیے لے کے آئی تھی کہ اس کی فیورٹ ہے، جبکہ وہی اسے چورنی کا خطاب دے رہا تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ بھی دل پر لگے زخموں کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ پارٹی اپنے عروج پہ تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، بڑے بڑے بزنس مین اپنی بیٹیوں کے ہمراہ پارٹی میں موجود تھے۔ خانزادہ فیملی پورے جوش و خروش سے اس فنکشن میں اپنے آپ شو آف کر رہے تھے۔ خواتین کی الگ محفل تھی تو جینٹس الگ سائڈ پہ تھے، لیکن خاندان اور فرینڈ سرکل کی لڑکیاں شاہ میر خانزادہ کی ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی دادی ڈی جے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب صبر نہ ہوا تو ماں سے پوچھ ہی لیا، ماما جی جان ڈی جے اور پپھو کی فیملی کہاں ہے؟ بیٹا وہ شاید نہیں آئے۔ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، کیا مطلب نہیں آئے؟ جب سب یہاں موجود ہیں، پورا خاندان یہاں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے؟ شاہ میر کو حیرت ہوئی، بیٹا دعوت دی تھی، اب وہ کیوں نہیں آئے اس پہ بعد میں بحث کر لیں گے، دھیمے لہجے میں کہتی وہ حیران ہوتے شاہ میر کو ساتھ لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ سب کی ڈھیروں تالیوں میں کیک کاٹا گیا۔ رافعہ خانم نے کیک کا ایک پیس بیٹے کے منہ میں ڈالنا چاہا، جسے اس نے پیچھے کر دیا۔ ایک لمحے کو تو رافعہ خانم کے اندر تک سناٹا چھا گیا۔ پلٹ کے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، ماما جان مجھے کیک پسند نہیں ہے۔ سہولت سے انکار کرتا وہ اسٹیج سے نیچے اترا۔ اسی لمحے رافعہ خانم نے اس کی کلائی تھامی۔ سر وہ کیسر کا آدمی تھا جس نے گولی چلائی، اور اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ آفتاب اس وقت ہاسپٹل میں تھا، اس کا سارا دھیان آپریشن تھیٹر کی جانب تھا، جہاں ڈاکٹر ادا لڑکی کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور آفتاب پہلی بار یوں کسی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آپریشن تھیٹر سے نکلا اور آفتاب کی جانب بڑھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں خان صاحب، اب وہ خطرے سے باہر ہے، گولی چھو کے گزری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر آفتاب نے سن کر ایک گہرا سانس خارج کیا اور سعدی کی جانب مڑا۔ وہ شخص مجھے زندہ ہی چاہیے۔ سعدی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ سعدی نے سر اصابت میں ہلایا اور پیچھے ہو گیا۔ آفتاب کا رخ اب آپریشن تھیٹر کی جانب تھا، جہاں وہ لڑکی تھی جس نے آج اس پہ احسان کیا تھا۔ اس کی جان بچا کے دھیرے سے دروازہ کھولتا وہ اندر آیا۔ وہ تکیے کے سہارے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ پاس جاتے دھیرے سے پوچھا تو اس لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ بہت مزے میں، بس گولی ہی تو لگی ہے، تن سے مسکراتے ہوئے جواب آیا۔ آفتاب کا سر جھک گیا۔ آپ کو میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ آفتاب کو اس کا یہ انداز بالکل نہ بھایا۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی تھی سامنے۔ اب کی بار لہجے میں تلخی تھی اور رخ بھی پلٹ لیا تھا۔ شرمندہ؟ آفتاب نے دل میں سوچا، عجیب لڑکی ہے، خود سے ہی سب آخذ کر رہی ہے۔ سر جھٹکے، آپ کے گھر سے کسی کو بلوانا ہے تو میں انفارم کر، کوئی نہیں ہے میرا، آفتاب کی طرف رخ کرتے سخت لہجے میں کہا۔ موبائل نکالتے آفتاب کے ہاتھ پل بھر کو رکے۔ آپ یہاں اکیلی؟ مطلب کوئی تو ہوگا۔ آفتاب کنفیوز ہوا۔ آپ فکر نہ کریں اور جائیں، ڈاکٹر جیسے ہی مجھے ڈسچارج کریں گے میں بھی چلی جاؤں گی، اجنبیہ سے کہتی وہ چہرے سے معصوم لڑکی آفتاب کو سخت ٹھوکر کھائے لگی۔ میں نے بل پے کر دیا ہے، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کارڈ ہے، آپ رکھ لیجئے، کال کر لیجئے گا۔ اس لڑکی نے کارڈ نہ تھاما بلکہ آنکھوں پہ ایک بازو رکھے لیٹی رہی، کیونکہ دوسری تو وہ زخمی کر چکی تھی۔ آفتاب نے کارڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا، جبکہ وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بہت ہی اکڑ مزاج ہے، آفتاب دل ہی دل میں بولا اور باہر کی جانب رخ کیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سائڈ پہ پڑا کارڈ اٹھا لیا اور آنکھیں پھر سے موند لی۔ ایک گہرا راز تھا ان کالی آنکھوں میں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، may I you have attention please؟ رافعہ خانم نے اچانک سے شاہ میر کا ہاتھ تھام کے واپس اسٹیج کی طرف موڑا تھا۔ آج میرا بیٹا شاہ میر خانزادہ پورے 10 سال بعد پاکستان واپس لوٹا ہے اور ہم سب بے انتہا خوش ہیں، کہتے ساتھ ہی شاہ میر کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور باز خان بھی سر فخر سے بلند کرتے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تبسم اور عبدال خان بھی سامنے کھڑے ان کے انداز و اطوار دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کی شمسہ خالہ اپنے دونوں جوان بیٹیاں عروج اور سارا کے ساتھ کھڑی بہت فخر سے بہن کو دیکھ رہی تھیں، جو اسٹیج پر کھڑی تھیں اور اب اناؤنسمنٹ کرنے کے والی تھیں کہ جو یقیناً وہ جانتی تھی کہ کیا کہنے والی ہیں۔ شاہ میر خانزادہ کے آنے کی خوشی میں ہم نے آج یہ گرینڈ پارٹی رکھی ہے اور اب ہم ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔
خان صاحب اجازت ہے؟ ایک ادا سے ارباز خان سے جھک کے مسکراتے پوچھا۔ جی خانم۔ انہوں نے بھی سر تسلیم خم کیا، جبکہ شامیر تو بس دیکھے جا رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عروج یہاں آؤ بیٹا، بہت پیار سے بہن کی بیٹی کو بلایا۔ عروج شرماتی ہوئی سٹیج کی جانب بڑھی۔ ہم آج اپنے بیٹے شامیر خانزادہ کا رشتہ اپنی پیاری بیٹی عروج کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شمسہ خالہ کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ شامیر خانزادہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا جو عروج کو کیک کھلا رہی تھی اور وہ شرما کے کھا رہی تھی۔ اسی سانے میں آفتاب شیر خان اندر داخل ہوئے۔ اناؤنسمنٹ وہ بھی سن چکے تھے جو اس سے سخت ناگوار گزری تھی۔ ایک پل کو تو شامیر اور آفتاب کی نظریں ملیں۔ آفتاب لب بھیجے نفرے میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم خان نے آفتاب کو وہاں سے جاتے دیکھا، پریشانی میں اس کے پیچھے ہو لیں۔ اپیا ایک منٹ، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں۔ شامیر نے ماں کی طرف مڑتے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ سبھی کی نظریں سٹیج پر تھیں۔ کیسی غلط فہمی بیٹا؟ آپ کا رشتہ طے ہوا ہے عروج کے ساتھ، بظاہر مسکراتے کہا، جبکہ اندر ہی اندر وہ پیچ تاؤ کھا رہی تھیں۔ جبکہ میں آلریڈی نکاح میں ہوں تو رشتے کیسے طے کر سکتی ہیں آپ؟ شامیر کے ماتھے پہ بل پڑے ہیں۔ وہی حادثین کے چہرے کھل اٹھے۔ اب آئے گا مزہ، عبدال خان زیر لب بڑبڑائے۔ وہ ختم ہو جائے گا، اس بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سپٹ انداز میں کہا۔ آپ کے لیے دعابند جواب آیا۔ رافعہ خانم نے بیٹے کو حیرت سے دیکھا جو ان کے ساتھ سوال جواب کر رہا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ میرے لیے میرا نکاح بہت اہمیت رکھتا ہے ماما جان، چاہے وہ بچپن میں ہی کیوں نہ ہوا ہو، ہر لفظ پہ زور دیتے کہا، اور ایک نظر آنکھیں پھاڑے دیکھتی عروج پہ ڈالی اور سٹیج سے نیچے اتر آیا چلا گیا۔ عروج کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ عروج فکر نہ کرو، میرے شامیر کی دلہن تم بھی بنو گی، وعدہ ہے میرا، گلے لگاتے دھیرے سے اس کے کان میں کہا تو وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارباز خان اپنی بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر دیکھ چکے تھے، اس لیے بیچتاؤ کھاتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ پارٹی میں اب کھانا پینا شروع ہو گیا تھا۔ یہی تو چال ہوتی ہے بڑے لوگوں کی، جب کوئی چیز آپ کے خلاف جانے لگے لوگوں کا دھیان کھانے کی طرف لگا دیں کہ وہ باقی سب بھول جائیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ تبسم خان آفتاب کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ جی بس دیر ہو گئی، کام میں مڑتے ہوئے پیار سے کہا۔ یہ آپ کی جٹھانی کچھ زیادہ سپیڈ میں نہیں چل رہی؟ گھڑی کلائی سے اتار کے سائیڈ پہ رکھتا وہ بیڈ پہ بیٹھتا بولا۔ بس بیٹا ان کی جلد بازیاں ہی تو خراب ہوتی ہیں، خیر ان کی اپنی اولاد ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ تبسم خان نے اپنا دامن بچایا۔ وہ رافعہ خانم سے پنگا کہاں لے سکتی؟ سب جانتے کہ شہری کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے باوجود خیر وہ اس شہری کو دیکھیں بجائے اپنی دیجے کی بات جاننے وہاں سٹیج پہ کھڑا رشتہ طے کر رہا تھا۔ عجیب ہی لگا مجھے تو۔ آفتاب کو یہ سارا خاندان عجیب لگتا تھا۔ وہ یہاں تھا تو صرف اپنی ماں کی وجہ سے، جو اپنے شوہر کو چھوڑنا تو دور کی بات ان کے بنا سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ آفتاب بھائی، اچانک شہری کی آمد پہ وہ دونوں چونکے۔ آفتاب کھڑا ہوا تو شہری پاس آیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ تبسم خان وہاں سے چلی گئیں اور ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی تاکہ دونوں اپنے دل کی باتیں کر سکیں۔ کیسے ہو؟ آفتاب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں آنے سے پہلے بہت اچھا تھا۔ شہری بہت دکھی لگا۔ آفتاب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بہت وقت بیت گیا شہری، بہت کچھ بدل گیا ہے یہاں۔ آفتاب نے گھمگیر لہجے میں کہا۔ میری دیجے یہاں نہیں ہے، میرا بالکل دل نہیں لگ رہا یہاں، بس جی چاہتا ہے واپس چلا جاؤں۔ شہری کی آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ واپس جانا مسئلے کا حل ہے کیا؟ آفتاب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر آپ بتاؤ یار، کیا کروں؟ آفتاب نے مڑ کے آفتاب کو دیکھا۔ شہری نے مڑ کے آفتاب کو دیکھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ آفتاب نے اٹھتے ہوئے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں کہاں سے ڈھونڈوں دیجے کو؟ پھپھا کے گھر بہت عرصے پہلے گیا تھا، یاد نہیں نا ایڈریس؟ یہ لو۔ آفتاب نے ایک پیج پہ ایڈریس لکھ کے شہری کو تھمایا۔ شہری نے حیران ہوتے آفتاب کو دیکھا۔ اپنی دیجے سے مل لو جا کے، آفتاب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ آپ کے پاس ڈریس؟ تھینک یو بھائی۔ شہری آفتاب کے گلے لگا۔ میں دیجے کو واپس لے کے آؤں گا، شہری نے پورے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس آئیں گی؟ ایک آئیبرو چڑھاتے پوچھا۔ شہری چلتا ہوا آفتاب کے پاس آیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، انہیں یہاں سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال۔ آفتاب نے جیسے ہر سوال کا جواب تیار رکھے بیٹھے تھا۔ شہری نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سوچنے والے انداز میں آفتاب کو دیکھا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔